السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھو اے ایمان والوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، کیونکہ درود شریف پڑھنا بہت افضل عمل ہے. ہر سال کی طرح میٹرو ون نیوز نے آپ کے لیے اس سال بھی یہ سحری کی ٹرانسمیشن سجائی ہے. میٹرو ون نیوز کی سحری ٹرانسمیشن نور سحر میں ڈاکٹر سعدیہ معین آپ کے ساتھ ہیں. ناظرین، ہمارا اور آپ کا ساتھ اس رمضان ہر روز رہے گا انشاءاللہ، رات 2:45 سے اذان فجر تک، جس میں ہمارے ساتھ ہوں گی خواتین اسلامک اسکالر اور نعت خواں جو بہت خوبصورت انداز میں اور اپنے اپنے انداز میں عقیدت کا اظہار کریں گی. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم پرہیزگار بنو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. ہمارے ساتھ جو ہمارے معزز مہمان تشریف رکھتے ہیں، میں آپ کو ان کا تعارف کرواتی ہوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عزت دی ہے اور اپنی علم سے ہم سب کو فیضیاب کریں گی. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا احسان. اب میں آپ کا تعارف کرا دی اپنی نعت خواں سے، جو کہ مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو گرمائیں گی. فائزہ کامران صاحبہ، السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. ناظرین، اب چلتے ہیں اس کلام کی طرف، یعنی کہ اللہ کے مبارک نام سے ہم اس پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں. تو فائزہ کامران سے کہوں گی کہ بہت خوبصورت سی ہمیں پیاری سی ایک حمد باری تعالیٰ سنائیں. اللہ اللہ جل شان اللہ، صدا میری پہنچے گی عرش مولا. اللہ اللہ جل شان اللہ. میں بندہ ہوں تیرا، تو میرا خدا ہے، تیرا آسرا تھا، تیرا آسرا ہے. کسی سے میں مانگوں تو کیوں معاذ اللہ، اللہ اللہ جل شان اللہ. صدا میری پہنچے گی عرش مولا. اللہ جل شان اللہ. نہا بھی آیا بھی بیاں بھی زباں بھی، یہاں بھی وہاں بھی، مکالا مکاں بھی. شمس و قمر میں ہے تیری تجلی. جل شان اللہ. سبحان اللہ،
माशाल्लाह फ़ायज़ा आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में अल्लाह की बारगाह में हमको नजराना पेश किया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबका यहाँ इस मुबारक महफिल को सजाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नाज़रीन, हमारे और आपके दरमियान में एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारा और आपका साथ फिर से जुड़ गया है, तो उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे। हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने भी ईमान और एहतिसाब के जज्बे के साथ रोज़े रखे, अल्लाह ताला उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है। हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत मोअज़्ज़िज़ आपा डॉक्टर नाहीद अबरार। बहुत ज़्यादा जो है वो अपने बच्चों से प्यार करती हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में हमें सारी बातें बताती हैं और हमारे इल्म में इजाफा होता है। तो अल्लाह ताला ने जो इल्म अता किया है उससे हम कुछ फैज़याब होते हैं। आपा से बातचीत करते हैं कि आपा रमज़ान अल मुबारक के बारे में क्या फरमाती हैं। जी आपा, क्या कहती हैं आप? अल्लाह ताला ने इतना मुबारक माह ये हम पे नाजिल फरमाया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना हम पर साए फ़िगन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नज़र मुबारक रमज़ानुल मुबारक के चाँद पे पड़ती तो दस्ते दुआ बुलंद फरमाते और कहते कि ए मेरे रब, रमज़ानुल मुबारक में हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा और हमारी मुश्किलें हल फरमा। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना हम पर साए फ़िगन है। ये महीना ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने, बुराइयों से छुटकारा पाने और अपने अफ़कार व अमल के तज़किये का एक बेहतरीन मौका है। और इसमें सबसे बड़ा अमल खुद रोज़ा है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे अगले उम्मतियों पर, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन सको। ये एक ऐसी इबादत है जिसका नेमुल बदल कोई दूसरी इबादत नहीं हो सकती। हज़रत अबू उमामा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप मुझे किसी बड़े अमल का हुक्म दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखो, इससे बड़ा कोई अमल नहीं हो सकता। देखिए हदीस है कि एक शख्स बहुत गुनाहगार था। जब उसे दोज़ख की आग में डाला गया तो दोज़ख की आग उसे नहीं पकड़ रही थी। तो दोज़ख के दरोगा ने कहा कि ये आग तू इसे पकड़ती क्यों नहीं? तो आग ने कहा कि इसके मुंह से रोज़े की बू आती है। सादिया, देखिए कि अल्लाह ताला ने ये इतना मुक़द्दस महीना हमें अता किया है जहाँ नेकी करने वाले को दोहरा सवाब अता किया जाता है और गुनाह करने वाले को दोहरा अज़ाब अता किया जाता है। कब? और देखिए जब रमज़ानुल मुबारक का इतना मुक़द्दस महीना है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, सरकश शयातीन जो है वो कैद कर दिए जाते हैं। और देखिए जब मुसलमानों ने एक माह की कामिल इबादत के लिए अपने दिल के दरवाजे कुशादा कर लिए तो अल्लाह ताला ने इस पर आलम बाला के दरवाजे कुशादा कर लिए। और जब मुसलमानों ने इस माह मुबारक में अपने ऊपर झूठ और सोबत के दरवाजे बंद कर दिए तो परवरदिगार आलम ने इस पर दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए। तो इतना मुक़द्दस महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, तुम पर एक मुक़द्दस महीना आ रहा है जिसमें अल्लाह ताला खुसूसी तवज्जो फरमाते हैं, रहमतें खासा फरमाते हैं, दुआओं को कबूल फरमाते हैं, खताओं से दरगुजर फरमाते हैं। बदनसीब है वो शख्स जो रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में भी अल्लाह की रहमतों से महरूम रहा। तो आसमानों से रहमतों की बरसात हो रही है। हम अपने नफ्स का तज़किया करके ज़्यादा से ज़्यादा इस माह मुबारक में इबादत करें, दिन का रोज़ा रखें और रातें कुरान पाक के साथ बसर करें। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने हमारे इल्म में इजाफा किया। बहुत प्यारी आपने सारी बातें की। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ आपा बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने इल्म से हमें फैज़याब कर रही थी। माह मुबारक की बरकतें हैं क्या? अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत
سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شعبان کے مہینے کا آخری خطبہ دیا، کس کا؟ شعبان کے مہینے کا آخری خطبہ دیا، اور اس میں فرمایا کہ اے لوگوں، تم پہ ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہے، یعنی کہ عظمت والا مہینہ ہے، اس کی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ نے روزے فرض کیے، اور یہ فرمایا کہ تم میں جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے وہ روزے ضرور رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس میں دن کے روزے کا ثواب تو الگ ہے، اور رات میں اگر ہم قیام کرتے، نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں نوافل ادا کرتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے فرضوں کے برابر، اور اس مہینے میں اگر کوئی شخص فرض ادا کرتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے عام دنوں کے فرائض کے مقابلے میں 70 گنا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! یعنی کہ ہم ایک فرض ادا کریں گے تو ہمیں 70 گنا فرض کا ثواب ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا پھل جنت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس مہینے میں ایک روزے دار کو روزہ افطار کروائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے آگ سے بچائے گا، یعنی کہ اس شخص کے اپنے روزے کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کوئی ایسا نہیں جو یہ استطاعت رکھتا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی روزے دار کو پائے، چاہے ایک گھونٹ پانی، ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور، اس سے کسی کا روزہ افطار کروا دے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اس کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی روزدار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے میرے حوض کوثر سے پانی پیا، اور اس کو یہ سعادت نصیب رہے گی ساری زندگی، اور جب تک کہ وہ جنت میں نہ داخل ہو جائے گا۔ تو یہ تھی بہت خوبصورت بات جس پہ سبحان اللہ تو ضرور انسان کو کہنا چاہیے۔ دیکھیں سبحان اللہ جب بھی ہم کہتے ہیں نا کسی بات پہ، تو اس کے لیے ہمارے اپنے عمال نامے میں فائدہ ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ جب بھی ہم ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں، ہمارے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے، اور یہ اب ہماری مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کسی اللہ کے جو ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں یا اللہ کے نبی کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں اور سبحان اللہ کہیں گے تو ہمارے ناموں کے ایک درخت نہیں جنت میں باغ بن جائیں گے۔ اب ہماری اپنی مرضی پر منحصر ہے یہ بات کہ ہم کس محبت سے وہ بات سن رہے ہیں، کیونکہ سبحان اللہ ہمارے منہ سے نکلتا ہی جب ناظرین جب ہمارے دل پہ وہ بات لگتی ہے۔ جب تک ہماری روح کو وہ بات نہیں ٹکراتی ہمارے منہ سے سبحان اللہ نہیں نکلے گا۔ تو بہتر ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے سامنے محفل ہے، دیکھ رہے ہیں، توجہ سے دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ خود بخود نکلے گا اور ہمارا اپنا فائدہ ہمارے اپنے اعمال نامے میں جائے گا۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ جو ہماری بہت پیاری سی آپا پروفیسر ڈاکٹر ناہید صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، تو کیوں نہ اور ان سے علم حاصل کیا جائے۔ آپا یہ بتائیں کہ حدیث ہے کہ جسم ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں کہ روزہ کس عمر میں فرض ہوتا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے اس سے حفاظت رہتی ہے، کچھ بتائیں۔ دیکھیے کہ روزہ جو ہے گا نماز اور زکوٰۃ کی طرح اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزہ جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے گا۔ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی عظیم نعمتوں میں سے انتہائی عظیم نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو عنایت فرمائی۔ اسی ماہ میں ہمیں قرآن مجید عطا ہوا، یہ جو ہدایت ہے، رحمت ہے، نور ہے، شفا ہے، حق و باطل کو جدا کرنے والی واضح دلیل برہان بھی ہے۔ اسی ماہ میں بدر کا وہ یوم الفرقان بھی ہے جس دن اس کے لیے اور انسانیت کے لیے زندگی مقدر کرتی گئی۔ اسی ماہ میں وہ یوم الفتح بھی ہے جس دن ایک قطرہ خون بہائے بغیر شہر مکہ کی کنجیاں امت مسلمہ کے حوالے کر دی گئی۔ دیکھیے رمضان المبارک کے اتنے اجر و ثواب کو دیکھتے ہوئے پورے ذوق و شوق کے ساتھ رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا نعم البدل کوئی دوسری عبادت نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے اب کن باتوں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ رب العزت کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ جب ہم روزہ رکھیں تو ہماری
आँख का भी रोज़ा हो कि हम उससे कोई बुरी चीज़ ना देखें। जब हम रोज़ा रखें तो हमारे कान का भी रोज़ा हो कि हम बुरी बात ना सुने। जब हम रोज़ा रखें तो हमारी ज़ुबान का भी रोज़ा हो कि हम बेलुगू बात ना करें जिससे रोज़ा टूट जाए, किसी की दिल आज़ारी ना करें। हलाल और हराम में फ़र्क रखें और हराम चीज़ों से परहेज़ करें जिनसे रोज़ा टूट जाता है। जब हम रोज़ा रखें तो अपने पेट का भी रोज़ा रखें कि इसको हलाल से पुर करें। जब हम रोज़ा रखें तो अपने हाथ का भी रोज़ा रखें कि किसी बुराई की तरफ ना बढ़ें। और जब हम रोज़ा रखें तो अपने पाँव का भी रोज़ा रखें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जितने कदम चलकर नेकी की राह में किसी को कुछ देने के लिए जाता है तो जितने कदम वो चलकर जाता है तो कदम अल्लाह ताला की राह में नेकी में लिखे जाते हैं और उस पर अल्लाह ताला उसे अजर सवाब अता फरमाता है। तो देखिए, हमें रमज़ान मुबारक में हलाल चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और उन तमाम चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए जिनसे को इस्तेमाल करने से रोज़ा टूट जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान और सवाब की नियत के साथ रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखा, अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान मुबारक में रोज़दार एक ख़ास दरवाजे से दाखिल होगा जिसका नाम रेयान है। जब रोज़दार उससे दाखिल हो जाएगा तो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा और फिर उस दरवाजे से कोई दाखिल नहीं होगा। तो इतना मुबारक महीना हमें अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, तो इस मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा हम नेकियां कमाएं। सुभान अल्लाह, आप बहुत प्यारे अंदाज में रोज़े की फजीलत बयान कर रही हैं। नाज़रीन, हमारे और आपके दरमियान छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वक्फे से पहले हमारे साथ और अभी भी हमारे साथ मौजूद है हमारी आपा, जो कि बड़े खूबसूरत अंदाज में हमें रोज़े की अहमियत, उसकी फ़र्जियत और उसके अहकामात के बारे में बता रही थी। और हकीकत भी यही है नाज़रीन, हम सिर्फ ये समझते हैं कि हमने रोज़ा रख लिया, सुबह सैरी कर ली हमने और उसके बाद रात जब हम अफ्तारी करेंगे मगरिब तक, ठीक है, तो हम समझते हैं जी बस हमारा भूखा रहना हमारा रोज़ा है। हमें इन बातों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना फरमाई है, अहादीस में जिनको मना फरमाया गया। यानी रोज़ा रखें, अपनी आँखों का भी रखें, रोज़ा रखें अपनी ज़बान का रोज़ा रखें, रोज़ा रखें अपने कानों का भी, यानी कि किसी से बुराई ना सुने, किसी की दिल आज़ारी ना करें, किसी को मारपीट ना करें, किसी के लिए तकलीफ़ का बाइस ना बने। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स मोमिन नहीं, वो शख्स मुसलमान नहीं कि जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे लोग महफूज ना हो। यानी कि उनको अपने होने की वजह से, कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, मेरी ज़बान किसी को तकलीफ़ ना दे, मेरे हाथ किसी को तकलीफ़ ना दें, तो हमें उन बातों पर अमल करना भी चाहिए ताकि हमारा मुकम्मल रोज़ा हो, रोज़े का मकसद हमें हासिल हो। तो हमारे साथ आप प्रोग्राम में मौजूद हैं नाज़रीन, और इसके साथ एक बहुत खूबसूरत नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सुनते हैं फ़ायज़ा कामरान से। दिलो निगाह की दुनिया नई हुई है, दुरूद पढ़ते ही कैसी रोशनी हुई है, दुरूद पढ़ते ही कैसी रोशनी हुई है। मैं बस यूं ही तो नहीं
سکوں گا زیارت بھی ابھی ہوئی ہے، نہ کہہ سکوں گا زیارت بھی ابھی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ عقیدت اور محبت کا نذرانہ پیش کر رہی تھی ہماری بہت پیاری فائزہ کامران۔ اچھا، بات کریں گے اپنی آپا سے، لیکن اس سے پہلے ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ جو رمضان المبارک سے متعلق ہے، بہت قیمتی بات جو ہم بہت کم دیکھیں، بات کیا ہے کہ ہمارے رمضان المبارک کے اس مہینے میں، یعنی جو اللہ رب العالمین نے ہمیں فرمایا، اس میں قرآن کا نزول بھی ہے، لیکن ہم چونکہ قرآن شریف صرف عربی زبان میں پڑھتے ہیں اور ہم ساتھ میں ترجمہ تفسیر بہت کم پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے۔ تو جب بھی قرآن پاک پڑھیں، ساتھ میں کوشش کریں ہم کہ ترجمہ بھی پڑھیں تاکہ ہمیں اللہ نے جو سمجھایا ہے، جو ہمیں فرمان ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے جو روزوں کی فرضیت سے متعلق ہے کہ قرآن میں ایک جگہ روزے 2 ہجری اور ایک جگہ 3 ہجری فرمان ہے کہ 3 ہجری میں روزوں کی فرضیت کا حکم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں پہ روزے فرض کیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ابتدائیہ میں بھی یہی بات تھی، جو میں آپ کو بڑی قیمتی بات بتانے جا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جب پہلی امتوں پہ روزے فرض تھے تو ہوا یوں کرتا تھا کہ جب بھی کوئی روزدار سحری کرنے کے بعد اپنے کام پہ چلا جاتا تھا اور جب روزہ افطار ہونے سے پہلے واپس آ جاتا تھا اور اپنی بیوی سے کہا کہ افطاری کا اہتمام کرو، لیکن بیوی اہتمام کر رہی ہے، اگر دیر ہو گئی اور روزدار کی آنکھ لگ گئی تو پھر کیا تھا کہ روزہ کھولنے کا حکم نہیں تھا، یعنی کہ اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائیہ امت کے دنوں میں بھی یہی تھا۔ ہوا کیسے، جو اب ہمارے پہ فرض ہے انداز، وہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر میں تشریف فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا دل میں کہ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات کے روزے کی سہولت دی جائے، دن کا روزہ کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم نے جو ابھی دل میں سوچا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ اپنے محبوب کے محبوبین کی کیا شان رکھتا ہے کہ وہ دل میں سوچتے ہیں اور اللہ قبول کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب جو عمر نے سوچا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عمر اللہ نے قبول کر لیا، تو اسی وقت سے وہی فرضیت کا حکم ہو گیا کہ اب صرف فجر سے مغرب تک کا روزہ ہوگا اور رات کے روزے کی سہولت دے دی گئی۔ سبحان اللہ۔ لیکن ایک بات اور چھوٹی سی ساتھ میں یاد آتی ہے کہ جب روزہ دار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ کر روزے کی عبادت کماتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو عبادت ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو عبادت ہوتی ہے، نوافل پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، سب عبادت ہے، لیکن اس کا جب سونے کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی دوران روزہ اگر ہم سوتے تو بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ اپنے نبی کی امت پہ کیسے کیسے کرم کرتا ہے، سبحان اللہ۔ جناب، اس بات کے ساتھ ہم اپنی آپا کی طرف دوبارہ چلتے ہیں کہ آپا کے علم سے ہم پھر سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ آپا کچھ بتائیں کہ روزے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھتے تھے، ان کے کیا معمول تھے؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باقی حیات رہے ہمیشہ روزے سے رہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکعت نمازوں کے ساتھ ساتھ سارا وقت قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رہتے تھے۔ دیکھیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں کے نزول کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے واسطے قرآن پاک نازل فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ لوگوں تم پر ایک مبارک مہینہ نازل فرمایا گیا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ آپ نے اتنی اچھی بات کی کہ اتنا بڑا مبارک مہینہ ملا ہے جہاں پر ہر لمحے ہم نیکی
نیکیاں کماتے ہیں. نہیں, جب بندہ جو ہے اعتکاف میں بیٹھتا ہے, رمضان کی ایک عبادت اعتکاف بھی ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا سب عبادت میں شمار ہوتا ہے. اور دیکھیے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جنت کے دروغہ کو حکم دیتا ہے کہ اے جنت کے دروغہ, امت محمدیہ کے واسطے جنت کے دروازے کھول دے. اور اللہ تعالیٰ دوزخ کے دروغہ کو حکم دیتا ہے کہ اے دوزخ کے دروغہ, امت محمدیہ کے واسطے دوزخ کے دروازے بند کر دے. اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے کہ امت محمدیہ کے لوگوں کو یہ بھڑکا نہ سکے. اور جب اس مبارک مہینے میں کوئی ایماندار بندہ روزہ رکھتا ہے اور نماز تراویح ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے عوض 1500 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے, اور سرخ یاقوت سے گھر اس کے لیے جنت میں بنایا جاتا ہے. اور جتنی بھی نمازیں وہ پڑھتا ہے گا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں گے. اور وقت فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک ایک درخت اس کے نام کا لگا دیا جاتا ہے جس کے سائے میں وہ 550 برس تک چل سکتا ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں میرے امتیوں کو 5 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جو کسی اور کو عطا نہیں, امت کو عطا نہیں فرمائی, کہ ان کی منہ کی. ہم آپ کے سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین, ہمارے اور آپ کے درمیان ایک بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. چلتے اپنی آپا کی طرف جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا, وہیں سے ان کا سلسلہ جوڑتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں. جی آپا. دیکھیے سعدیہ, رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا بخشایا جاتا ہے اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اپنا کام چھوڑو اور روزداروں کی دعاؤں پر آمین کہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں کی جاتی. ایک مظلوم کی دعا, دوسرے عادل بادشاہ کی دعا, اور تیسرے افطار کے وقت روزدار جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبولیت کا درجہ دیتا ہے گا. دیکھیے سعدیہ, رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے, ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے, ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا جو ہے وہ قبول کی جائے. عبد الرحمن بن عوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, میں رمضان المبارک میں کس کام میں مصروف رہا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں دن کا روزہ رکھو, جو ٹائم ملے قرآن پاک میں مصروف رہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اعرابی بھی تشریف فرما تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں دن میں یا رات میں ایک قرآن کی آیت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. وہ عربی یہ سن کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ, میں نے تو قرآن پاک نہیں پڑھا, اتنے بڑے میں اجر و ثواب سے محروم رہوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اجر و ثواب اس کے لیے ہے جس نے قرآن پاک پڑھا ہو. یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جو شخص رمضان المبارک میں قل هو اللہ احد 1 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ 56,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا, 56,000 برائیاں اس کے نامہ اعمال سے مٹا دے گا, اور 56,000 درجات اس کے بلند کیے جائیں گے. تو اس پر وہ عربی زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ, اللہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے, آپ نے مجھے اس جزائے خیر کی خوشخبری سنائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں کسی مسکین کو صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر و ثواب دیتا ہے کہ اس نے ساری چیزیں اللہ کی راہ میں صدقے میں دے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں کسی روزدار کو روزہ کھلواتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر و ثواب دیتا ہے کہ جیسے زمین کے برابر سونا اس نے اللہ کی راہ میں خیرات کیا ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں
کسی مسافر کو روزہ افطار کرائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پلسرات سے بجلی کی چمک کی طرح گزار دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں ایک رکعت نماز ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا بڑا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے جیسے غیر رمضان میں اس نے 2 لاکھ رکعت نماز ادا کی ہو۔ اور جو شخص رمضان المبارک میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنے بڑے اجر و ثواب سے نوازیں کہ غیر رمضان میں 2 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو دیکھیے یہ نیکیوں کا مہینہ ہم پر سائے فگن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں جو شخص کسی مومن کی کسی مشکل کو حل کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مشکلات میں سے کسی مشکل کو حل کر دیں گے۔ اور یہ وہ مقدس مہینہ ہم پر سائے فگن ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس مبارک مہینے میں کسی کی مشکل کو آسان کرے گا ہم دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ تو یہ مقدس مہینہ ہم پر سائے فگن ہے۔ اس مقدس مہینے کو سعدیہ آپ نے کہا نا کہ ہم روزہ رکھ کر جھوٹ نہ بولیں، آپ نے اتنی اچھی گفتگو کی، اتنے اچھے مجھ سے سوالات کیے کہ ہم میں روزہ رکھ کر ہم پر کچھ پابندیاں بھی عائد ہوتی ہیں کہ ہم حرام چیزوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں اور حلال چیزوں کی طرف جو ہے وہ راغب ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ تجدید عہد کا بھی مہینہ ہے کہ ہم آج روزہ رکھ رہے ہیں، ہم آج اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، ہم قرآن کے پاک کے ساتھ راتیں بسر کر رہے ہیں، ہم تراویح ادا کر رہے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا فرض یہ بھی ہے کہ جب رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ختم ہو جائے تو ہم اس نیکی کے عمل کو جاری و ساری رکھیں، اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائیں اور لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائیں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات۔ آپا کا جو علم ہے ماشاءاللہ واقعی میں وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم کتنا حاصل کریں ہمارے لیے کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جن لوگوں کو اس شرف سے نوازتا ہے کہ وہ علم کے دریا بن جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کے دریا سے فیض حاصل کریں۔ کچھ قطرے ہمیں بھی مل جائیں گے تو شاید ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ ناظرین اتنی خوبصورت باتیں جب بھی سنا کریں نا ان کو سن کے یاد رکھا کریں، اور اگر یاد رکھتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو یہ اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن سجائیے اور اتنے پیارے ہمارے اسلامک اسکالر آپ کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے نعت خواں ہیں تو وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ جتنا کچھ ان کے پاس علم ہے ہم آپ کو دے سکیں، ہم آپ تک پہنچا سکیں، اور جب عمل کریں گے تو ان کا بھی ثواب دوہرا اور آپ کا بھی ثواب دوہرا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آپا کے پاس پھر چلتے ہیں کہ آپا سے ایک بات ضرور پوچھیں گے کہ آپا کسی بھی مریض کو روزہ رکھنے کے لیے اپنے معالج کے مشورے کی ضرورت ہوتی تو اسے اس بات پہ کس حد تک عمل کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایک تو لوگ بلا وجہ کی کچھ لوگوں کو میں نے ایسے بھی دیکھا ہے سعدیہ کہ بیمار ہیں، ہمیں شوگر ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ دیکھیے شوگر آپ کو مرض ہے، آپ بچوں کی بھی پرورش کر رہے ہیں، آپ ساس سسر کی بھی خدمت کر رہے ہیں، آپ شوہر کی بھی احکامات پر عمل کر رہے ہیں، آپ اپنی سروس پہ بھی جا رہے ہیں۔ روزہ رکھ کر آپ اس قسم کی روزے کے لیے آپ اس قسم کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ کو جو میڈیسن ملی ہے آپ سحری میں وہ میڈیسن کا استعمال کریں اور اس کے بعد اپنی نیت اللہ کے حضور باندھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تو نیتوں کا حل مطلب جاننے والا ہے اور ساری کائنات کا نظام جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ پھر اس کے بعد جو آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں اور پھر آپ جب روزہ افطار کریں تو آپ اس کے بعد اپنی میڈیسن پھر کھا لیں۔ دیکھیں نا کہتے ہیں کہ جس طرح مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کا میل کچیل نکل جاتا ہے، اس طرح روزہ بھی جسم کی زکوٰۃ ہے، انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اور جب ہم اللہ کی راہ میں کوئی بھی عمل نیکی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمارا رب ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہمیں ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نیکی کا اجر جو ہے وہ 10 گنا زیادہ اس مبارک مہینے میں دیتا ہے۔ تو اگر ہمیں کسی چیز کی بہت زیادہ، دیکھیں کوئی شخص بہت زیادہ آئی سی یو میں ہے، ایڈمٹ ہے، وہ ہوش و حواس میں نہیں ہے تو اس پر تو روزہ معاف ہے۔ لیکن اگر یہ بیماریاں ہیں، بیماریوں کے ساتھ دیکھیں دین اسلام میں کہیں زور جبر زبردستی نہیں ہے، لیکن یہ تمام چیزیں جتنی عبادت ہے، تراویح ہے، اعتکاف ہے، روزہ ہے، نیکیاں ہیں، یہ سب نیتوں پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ آپ روزہ رکھ کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا تو اللہ رب العزت کو کوئی سروکار
کرنے کے آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں. اور رمضان المبارک میں جو ہم حرام چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں تو کسی دنیاوی دینی فائدوں کے لیے نہیں کرتے ہیں, ہم اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. تو آج ہم اس حرام چیزوں سے پرہیز کر رہے ہیں تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم روزے رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے بعد بھی نیکیوں کی جانب راغب رہیں, اپنی سوچ کو پاک رکھیں, اپنے ذہن کو آلودہ ہونے سے بچائیں اور جھوٹ اور غیبت سے پرہیز کریں. بے شک. دیکھ ناظرین, ہمارے ساتھ آپا بڑے خوبصورت انداز میں اور بہت واضح طریقے سے بتا دیا کہ کوئی بھی کسی بھی چیز کا مریض ہے تو اس بارے میں ہم نے جان لیا. اب آپ کے اور ہمارے درمیان ایک بریک ہے اور پھر آئیں گے دوبارہ اپنی آپا سے بات چیت کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز پہ نور سیر ٹرانسمیشن, آپ کی اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کے ساتھ. اب ہم اپنی نعت خواں سے درخواست کریں گے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت کا نذرانہ پیش کریں. ثنا علی تاج صاحبہ, السلام علیکم. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی اور بشیر کہیں نذیر کہیں انہیں سراج منیر کہیں جو سر بسر کلام ربی وہ میرے سلی
سبحان اللہ سبحان اللہ بند گئی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ تھی ثنا علی تاج صاحبہ جو بڑی خوبصورت انداز میں اپنی عقیدت اور محبت کا نذرانہ پیش کر رہی تھی. ناظرین اکرام، ہم نے آپا سے ابھی جانا جو انہوں نے بتایا کہ جب کوئی مریض ہے تو اپنے مولج کے مشورے پہ عمل کرے. اچھا بات کیا ہے کہ جب ہم کوئی بھی گھر میں تقریب ہوتی ہے ہر چیز کا اہتمام کرتے ہیں، اور خاص کر بعض اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں بھائی کوئی الٹی سیدھی چیز نہ کھائیں جس سے کبھی کوئی بیمار ہو جائے، کوئی شادی ہے تو ہم دلہن کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں، دلہا کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ رحمت و برکت و نعمت و کرم کا نازل فرمایا ہے تو ہم کیوں اپنی صحتوں کا خیال نہیں کرتے؟ یعنی کہ ہم اپنے آپ کو کیوں جانچتے نہیں ہیں کہ ہم صحت کے حوالے سے کس دورائے پہ کھڑے ہیں؟ آیا ہمارا کوئی مرض ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یا کوئی بھی کسی کو مرض ہے، اللہ نہ کرے صبر کو اللہ پہلے صحت دے. ایک بات، کیونکہ آج کل کا جو وقت ہوتا جا رہا ہے کہ بیماریاں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں، تو اگر کسی بھی چیز کا کوئی مریض ہے تو وہ پہلے اپنے مولج سے مشورہ کرے کہ میں نے روزے رکھنے تو مجھے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے کہ میں صحت مند رہوں، میں اللہ کا یہ مبارک عطا کیا ہوا جو رمضان ہے اس کی برکتیں حاصل کروں. کن چیزوں سے مجھے بچنا ہے کہ میں مزید کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو جاؤں. اللہ کی اس رحمتوں کے برکتوں کے مہینے میں میں جتنی نیکیاں کما سکوں، جتنے گناہوں سے بچ سکوں، اور وہ وقت جتنا رمضان کے روزے میں گزاروں صحت کے ساتھ گزاروں، مجھے کوئی پریشانی نہ ہو. اس کے ساتھ بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان اور احتساب کے جذبے کے ساتھ رکھا ہوا روزہ بہت قیمتی ہوتا ہے. اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ سارے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں جسم سے، یعنی کہ ناخنوں کے نیچے بھی اگر گناہ موجود ہے تو وہ بھی اللہ اپنے کرم سے بخش دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہلاک ہوا. تیسری بار جب یہ فرمایا وہ شخص ہلاک ہوا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہلاک ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس ماہ کو پایا اور اپنے آپ کی بخشش نہ کروا سکا، اپنے آپ کو اللہ سے بخشوا نہ سکا تو وہ ہلاک ہوا. لہٰذا اتنی بڑی بات ہے کہ ہم اگر سمجھیں، ہم سوچیں تو ہم اس پر عمل بہت شدتوں سے کریں گے کہ ہماری مغفرت ہو جائے. ہماری آپا ہمارے ساتھ ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں اپنے علم سے ہمیں فیضیاب کر رہی ہیں. تو اب آپا سے مزید کچھ جانتے ہیں رمضان المبارک کی برکتوں کے بارے میں. آپا کیا کہیں گی؟ ہاں سعدیہ، آپ نے اتنی ماشاءاللہ بہت خوبصورت رحمتیں اور برکتیں بتائیں. اکثر گھروں میں سعدیہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ لوگ رات بھر جاگتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں اور پھر دن میں جو ہے وہ سوتے رہتے ہیں. کہ آپا بچوں کی چھٹیاں بھی ہونے والی ہیں، ایک طرح سے بچے کا بنائیں گے. لیکن دیکھیے مطلب ہے کہ بچوں کی پہلی درسگاہ جو ہوتی ہے اس کی ماں کی گود ہوتی ہے. تو ماؤں کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو سحری کرائیں. جب تو سب سے پہلے کہ سحری کر کر اب اس وقت تک جاگتے رہو جب تک تم نماز ادا نہ کرو. نماز ادا کرو، قرآنی آیات کے ساتھ اپنے روزے کو سجاؤ، اور پھر اس کے بعد تم آرام بھی کرو. اور پھر دیکھتے ہیں کہ دن بھر رات بھر لوگ جاگتے رہتے ہیں اور دن بھر جو ہے وہ سو کے گزارتے ہیں. کسی دیکھیے روزہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اگر ہم مطلب یہ کہ قرآن کے ساتھ اپنے رمضان المبارک کو نہیں گزاریں گے تو روزہ جو ہے دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں کہ بھی ہم نے روزہ رکھ لیا، ہماری ڈائٹنگ ہو گئی، ہم 10 چیزوں سے بچ گئے. روزہ جو ہے ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں نا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے آتش جہنم سے نجات دیں گے اور اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو روزہ بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ سونے کا نام نہیں. روزہ رکھ کر ہم اپنی جاب پہ بھی جاتے ہیں، اپنے بچوں کی بھی پرورش کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جب میں سڑکوں سے اکثر گزرتی ہوں تو ایک پٹھان جو ہے وہ گڈھے بھی کھود رہا ہوتا ہے چلچلاتی دھوپ میں، اور اللہ کی رضا پر وہ راضی رہتا ہے اور اس کے منہ میں روزہ ہوتا، نماز کی ادائیگی کے وقت وہ نماز بھی پرفارم کرتا ہے. تو دیکھیے کہ ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ملا ہے گا اور اتنی بڑا مطلب کہ اجر و ثواب کے روزہ اور قرآن جو ہے خود اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا. روزہ کہے گا کہ میرے رب میں دن بھر تیرے خاطر بھوکا پیاسا رہا، اور پھر قرآن کہے گا کہ میرے رب تیرے خاطر رات بھر میں جاگا، قرآن پاک کی مطلب میں نے تلاوت کی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قسم ہے اپنے مرتبے کی، قسم ہے میں اپنے عزت و جلال کی، ہم ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے. کیا بات ہے، آپا ہمارے ساتھ ہیں. اور اب ناظرین ہمارے اور آپ کے درمیان اذان فجر کا ٹائم قریب آتا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اپنی سحری
جلد سے جلد کمپلیٹ کر لیں، اور اذان فجر سے پہلے ہمیں یہ سب چیزیں مکمل کر لینی چاہیے، کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اذان کا ٹائم ہوتا ہی جب روزے کا مطلب سحری کا ٹائم مکمل ہو جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ 4-5 منٹ پہلے اپنا کھانا پینا ترک کر دیں، پانی پینا ترک کر دیں، دوران اذان پیتے رہے تو روزہ نہیں ہوگا. اب آپ کے اور ہمارے درمیان ایک بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اذان فجر ہو چکی ہے، ہم نے نماز ادا کر لی ہے، الحمدللہ ہم نے اپنا اگلا روزہ اختیار کر لیا ہے، اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا فرمایا ہم اپنی آپا سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں. دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی مطلب آمد پر جو خطبہ دیا کہ لوگوں تم پر ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، بدنصیب ہے وہ شخص جو ان راتوں سے یا ان رحمتوں سے محروم رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس ماہ مبارک میں کوئی فرض عبادت ادا کرے گا تو اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا. اور اس ماہ مبارک میں جب انسان رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آتش جہنم سے مطلب کہ نجات دیتا ہے. اور جو شخص کسی روزدار کو روزہ افطار کرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اسے آتش جہنم سے نجات دیں گے، اسے روزدار کے اجر کے برابر ثواب ملے گا. تو حضرت سلمان فارسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ نہیں یا رسول اللہ، اگر جس شخص کی اتنی استطاعت نہ ہو کہ وہ پیٹ بھر کر روزہ افطار کرائے تو وہ تو اتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم رہے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنے بڑے اجر و ثواب کا حصول پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر منحصر نہیں، بلکہ جو شخص ایک گھونٹ پانی، ایک کھجور، ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کروائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اس اجر و ثواب سے نوازیں گے. سعدیہ، عرش کے پاس ایک جگہ ہے جس کا نام خطیرۃ الاقدس ہے جو نور سے معمور ہے. وہاں پر اتنی تعداد میں فرشتے موجود ہیں کہ ان کی تعداد صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے زمین پر اترنے کی اجازت طلب کرتے ہیں تاکہ اہل ایمان کے ساتھ نماز میں شریک ہو سکیں. اور جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے جب وہ زمین پر اترتے ہیں اور اہل ایمان کے ساتھ نماز میں شریک ہوتے ہیں، جس سے بھی ان کی ملاقات ہو جاتی ہے وہ زندگی بھر کے لیے ہدایت پا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نیکیوں کا مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہمیں عطا کیا ہے. تو دوسروں کا دل رکھنا بھی عبادت ہے، دوسروں سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی عبادت ہے. تو ہم دوسروں کا دل رکھیں، دوسروں سے خندہ پیشانی سے ملیں. اگر ہمارے یہاں افطار کا ٹائم ہو رہا ہے تو ہم ایک پلیٹ افطار بنا کر اپنے پڑوس میں بھی بھیج دیں، ہے نا. ہم اس مہینے میں غریبوں کا خیال رکھیں، یتیموں کا خیال رکھیں، مساکینوں کا خیال رکھیں، اس لیے کہ وہ مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے جس میں نیکی کا اجر جو ہے وہ ہمیں دوہرا ملے گا. اور دیکھیے سعدیہ، 7ویں آسمان کے فرشتے جب سے پیدا ہوئے ہیں سجدے میں گرے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں. اور جب سجدے سے سر اوپر اٹھائیں گے قیامت کے دن تو کہیں گے کہ اے اللہ، ہم سے تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا. تو پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ میرے رب، تو نے ہمیں رحمتوں کا یہ مہینہ عطا کیا، تو نے ہمیں برکتوں کا یہ مہینہ عطا کیا. اس مبارک مہینے میں ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور میں میٹرو ون چینل کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں جنہوں نے سحری کا کے پروگرام کا اہتمام کیا، افطار ٹائم کا اہتمام کیا، تاکہ اچھی باتیں لوگوں تک پہنچ سکیں، اچھی ذکر حبیب لوگوں تک پہنچ سکے. اور ذکر حبیب اور اللہ کے ذکر ہی ہمارے قلب کو سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے، اور اللہ کے ذکر سے ہی ہمارے قلب کو سکون حاصل ہے. پروردگار عالم اس مبارک مہینے میں کہ سارے تقاضے ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں گناہوں سے بچا، ہمیں برائیوں سے بچا، ہماری سوچ کو پاکیزہ رکھ، ہمارے ذہن کو آلودہ ہونے سے بچا، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. میرے رب، جسے تو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو اس ماہ مبارک کے صدقے میں قبول فرما. آمین ثم آمین. ناظرین اکرام، یہ سحری ٹرانسمیشن آپ کے لیے جاری تھی جس میں میٹرو ون نیوز کی خاص محنت شامل ہے. بات کیا ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی بھی
کام کرتے ہیں، کوئی پروگرام کرتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھا اپنے ناظرین کے لیے پیش کریں جس میں وہ بہت زیادہ علم حاصل کر سکیں۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا تو شکریہ ادا کروں گی کہ ناہید ابرار صاحبہ ہماری آپا نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے علم سے ہمیں جو فیضیاب کرا، اور اس کے ساتھ ساتھ ثنا علی تاج جو بڑی خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نعت کا نذرانہ پیش کر رہی تھیں، تو اب ان سے کہتے ہیں کہ دوبارہ اپنی محبتوں کا اظہار کریں۔ تمہارے مکین مکان، تمہارے چنا تمہارے بنے دو جہاں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنی انداز میں محبت کا اظہار کرتا ہے، کوئی لکھ کر کرتا ہے، کوئی بول کے کرتا ہے، اور کوئی پڑھ کر کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ اب ہم کل اپنی اگلی سحری میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میٹرو ون نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن نور سحر میں آپ کی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کے ساتھ اب اجازت دیجیے۔ اللہ نے چاہا تو اگلی سحری میں ضرور ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔